नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 11वां पारा सूरह तौबा, आयत नंबर 123 to 129। लफ्ज़ी तर्जुमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, कातिलू लड़ो, अल्लाज़ीना उन लोगों से, यालूनकुम जो नज़दीक हैं मिनल कुफ़ारी काफरों में से, वल जाजिदू और चाहिए कि वो पाएं फ़ीकुम तुम में, गिलज़तन सख्ती, वालमू और जान रखो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला मअल मुत्तकीन परहेजगारों के साथ है। वाइज़ा और जब भी मा उन्ज़िलत नाजिल होती है सूरतुन कोई सूरत, फ़मिनहुम तो इनमें से, मन यक़ूलु बाज़ लोग पूछते हैं, अय्युकुम तुम में से कौन है, ज़ादतहु के ज़्यादा किया है इसका, हाज़िही इसने, ईमाना ईमान, फ़अम्मल्लज़ीना सो जो लोग, आमनु ईमान लाए, फ़ज़ादतहुम तो बस ज़्यादा कर दिया इनका ईमाना ईमान, वहुम और वो यस्तबशिरून खुश होते हैं, वअम्मल्लज़ीना और वो लोग जो फ़ी कुलूबिहिम जिनके दिलों में मरज़ुन बीमारी है, फ़ज़ादतहुम तो बस ज़्यादा की इनकी रिजसन नजासत, इला रजसिहिम इनकी निजासत पर, वमातू और वो ऐसे मरे, वहुम और वो काफिरून काफिर ही रहे। अवाला क्या नहीं यरूना वो देखते, अन्नहुम ये कि वो युफ्तानून कि वो बला में फंसाए जाते हैं, फ़ी कुल्ली आमिन हर साल, मर्रतन एक बार, औ मर्रतैन या दो बार, सुम्मा फिर ला यातूबूना नहीं वो तौबा करते, वला ना ही हम वो यज़क्करून ना ही वो नसीहत पकड़ते हैं। वाइज़ा और जब भी मा उन्ज़िलत नाजिल होती है सूरतुन कोई भी सूरत, नाज़रा तो देखते हैं, बाज़ुहुम बाज़ इनके, इला बाज़िन बाज़ की तरफ, हल क्या यराकुम देखता है तुम्हें, मिन अहदिन कोई एक, सुम्मा फिर उन सारफू फिर वो फिर जाते हैं, सारफ़ल्लाहु तो फेर दिया अल्लाह ने, कुलूबहुम इनके दिलों को, बिअन्नहुम क्योंकि ये कौमुन लोग हैं, ला यफ़क़हून कि नहीं समझ से काम लेते, लक़द अलबत्ता तहकीक जाअकुम आई तुम्हारे पास, रसूलुन रसूल, मिन अनफुसिकुम तुम्ही में से, अज़ीज़ुन गरा है, अलैहि इन पर, मा गनितुम कि जो तुम्हें तकलीफ़ पहुँचे, हरीसुन ख्वाहिशमंद है, अलैकुम तुम पर यानी भलाई के, बिलमोमिनीना मोमनों पर, रऊफ़ुन नहायत शफ़क़त करने वाला, रहीम मेहरबान। फ़इन पस अगर तवल्लो वो फिर जाएँ, फ़कुल तो आप कह दीजिए, हस्बी अल्लाहु कफ़ायत करता है मुझे, अल्लाहु अल्लाह, ला नहीं इलाहा कोई माबूद, इल्ला मगर हुआ वही, अलैहि इसी पर, तवक्कल तो मेरा भरोसा है, वहुवा वही, रब्बुल अर्शिल अज़ीम और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। फरमाया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन लोगों से लड़ो जो काफिरों में से तुम्हारे करीब हैं, और लाजिम है कि वो तुम में से कुछ सख्ती पाएं, और जान लो कि बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है। बेशक अल्लाह ताला ने जिहाद के सिलसिले में ये हुक्म दिया कि पहले इन काफिरों से जंग की जाए जो मदीना के करीब रहते हैं, और जब वो हल्का बगोश इस्लाम हो जाएं तो आगे बढ़ा जाए, और इनके बाद रहने वाले काफिरों से जंग की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी असूल को बरता आपने पहले जज़ीरा अरब में आबाद मुशरिकीन से कताल किया, जब इनसे फारिग हो गए, और अल्लाह ताला ने मक्का, ताइफ, यमन, यमामा, हिजर, खैबर, हज़र मौत वगैरह अकालीम पर मुसलमानों को गलबा अता फरमा दिया, और अरब के सारे कबाइल फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम में दाखिल हो गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब तक दावत इस्लाम पहुंचाने के लिए तबूक तक गए, और वहां 20 दिन रहने के बाद वापस हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खुलफाए राशिदीन ने अपने अपने दौर में जहाद की तहरीक को जारी रखा, यहाँ तक कि उर्दन, शाम, इराक़ और फ़ारस के इलाके इस्लाम के ज़ेर नगी हो गए, और इस्लाम का झंडा हर तरफ लहराने लगा। आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि काफिरों से जहाद करते हुए किसी किस्म की नरमी का मुज़ाहरा ना करें, वरना इसके ख़तरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिए नरम और काफिरों के लिए सख्त होता है। सूरह माइदा में फरमाया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम में से जो कोई अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह अन करीब ऐसे लोग लाएगा कि वो इनसे मोहब्बत करेगा और वो इससे मोहब्बत करेंगे। मोमनों पर बहुत नरम होंगे, काफिरों पर बहुत सख्त। सूरह फतह में फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और वो लोग जो इनके साथ हैं काफिरों पर बहुत सख्त हैं और आपस में नहायत रहमदिल। यहाँ रुक कर थोड़ा सा जायज़ा अपने बारे में लीजिए कि रोशन ख्याली की आड़ में
ہر غیر مسلم کے تہوار کو منایا جاتا ہے اور ان میں شامل ہوا جاتا ہے، انہیں وش کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم قرآن میں بار بار آیات پڑھ رہے ہیں کہ کافروں پر سخت ہیں، جو مومن ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں۔ اور ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں ہے کہ یہ لازم ہے کہ وہ تم میں سختی پائیں، یعنی اپنے معاملات میں تم میں سختی پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور جب علم والے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر دل انتہا سے زیادہ دکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دین اسلام کے نزول سے اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ دین نافذ ہو ہر جگہ اور پوری طرح نافذ ہو۔ اس منشا الہی کو پورا کرنے کا ذریعہ جہاد القتال فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے اور اسے فرض کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا تم پر لڑنا لکھ دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود، اور اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو مجھ سے ان کی جان اور ان کے مال محفوظ ہو جائیں گے، مگر اسلام کا حق ان سے لیا جائے گا، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہو۔ اور فرمایا اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا، بس جو لوگ ایمان لائے سو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا، اور وہ بہت خوش ہوتے۔ اس صورت میں منافقین کے کردار کی جو نقاب کشائی کی گئی ہے، یہ آیات اور اس کا بقیہ اور تتمہ ہے۔ اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ جب ان کی غیر موجودگی میں کوئی صورت یا اس کا کوئی حصہ نازل ہوتا اور ان کے علم میں بات آتی تو وہ استہزاء اور مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ اس سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ فرمایا رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا، اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ مرد سے مراد نفاق اور آیات الہی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں۔ فرمایا البتہ یہ صورت منافقین کو ان کے نفاق اور خبث میں اور بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے کفر و نفاق میں اس طرح پختہ تر ہو جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور ان کا خاتمہ کفر ہی پر ہوتا ہے۔ یہ گویا ان کی بدبختی کی انتہا ہے کہ جن باتوں سے لوگوں کے دل ہدایت پاتے ہیں وہی باتیں ان کی ضلالت اور گمراہی کا باعث ہوتی ہیں۔ قرآن مجید مومن کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ اس کے نزول سے منافق پیچ و تاب کھاتا ہے، وہ کر تو کچھ سکتا نہیں، البتہ قرآن مجید کا نعوذ باللہ استہزاء کرتا ہے اور اسی طرح اپنا دل ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ سورہ جاثیہ میں فرمایا بڑی ہلاکت ہے ہر سخت جھوٹے گناہ گار کے لیے جو اللہ کی آیات سنتا ہے جبکہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اڑا دیتا ہے گویا اس نے وہ نہیں سنی، سو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ اور جب وہ ہماری آیات میں سے کوئی چیز معلوم کر لیتا ہے تو اسے استہزاء بنا لیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور نہ وہ ان کے کچھ بھی کام آئے گا جو انہوں نے کمایا، اور نہ وہ جو انہوں نے اللہ کے سوا حمایتی بنائے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ سراسر ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے عذاب میں سے دردناک عذاب۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ جس میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، یاد رکھو وہ دل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا لیکن تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ فرمایا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ ہر سال میں ایک یا دو بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مومنوں کے لیے دعوت تعجب ہے کہ ذرا کوئی ان منافقین کی کم عقلی تو دیکھے کہ ہر سال ایک یا دو بار
ان کی منافقوں کا پردہ فاش ہوتا رہتا ہے۔ ہر سال 1 یا 2 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین جہاد کرتے ہیں، انہیں فتح کامرانی حاصل ہوتی ہے اور منافقوں کے دل پر چرکے لگتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے اور تائب ہو کر صدقے دل سے اسلام قبول نہیں کرتے۔ فرمایا جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان کا باز کی طرف دیکھتا ہے کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو نہیں سمجھ، اور جب کوئی صورت منافقین کی موجودگی میں نازل ہوتی ہے تو بطور استہزاء اور آسمانی وحی کا نعوذ باللہ انکار کرتے ہوئے آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس مجلس سے کھسک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا لوٹنا صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کفر و نفاق کی طرف پھیر دیا۔ اس ظالمانہ اور غیر منصفانہ رویے، حسد، ہٹ درمی اور نفاق کا انجام بد انہیں یہ دیکھنا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب انہیں ہدایت ملے تو کیسے ملے؟ فرمایا بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے اور اس پر بہت شاک ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والے ہیں اور مومنوں پر بہت شفقت کرنے والے، نہایت مہربان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 احسانوں کا ذکر فرمایا۔ پہلا احسان یہ کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، انسانوں کو قار و مذلت سے نکالنے، دینوی اور اخروی فلاح و بہبود سے ہمکنار کرنے کا اہتمام کیا۔ دوسرا احسان یہ کیا کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو رسول مبعوث کیا وہ انہی میں سے کیا، کسی دوسری مخلوق میں سے نہیں کیا۔ اگر رسول کسی دوسری مخلوق سے مبعوث کرتے تو نہ تو وہ انسانوں سے مانوس ہوتے اور نہ ہی انسان اس سے مانوس ہوتے، نہ وہ صحیح معنوں میں انسانوں کے لیے نمونہ بنتا اور نہ ہی انسانی نفسیات طور پر اس کی پیروی کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ ان رسول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات یہاں پر شروع ہو رہی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ تمہاری تکلیف ان پر سخت ناگوار اور بڑی شاق گزرتی ہے۔ اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کی شدت، دکھ، پریشانی اور صدمہ اتنا بڑھ جاتا کہ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا اور آپ کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ کہف میں، بس شاید آپ تو اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کر لینے والے ہیں اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا وہ لوگ آپ کو غمزدہ نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سورۃ شورى میں فرمایا پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے پہنچا دینے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ آپ دل سے تمنا کرتے ہیں کہ آپ کی امت جہنم میں نہ ڈال دی جائے، اور یہ بھی تمنا کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی طرف اپنی امت کی رہنمائی کر دیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری اور لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا تو پتنگے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں وہ آگ میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگ جلانے والا آدمی نے آگ سے پڑے ہٹاتا ہے لیکن وہ اس پر غالب آ کر آگ میں کود پڑتے ہیں، اور میں بھی تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر کھینچتا ہوں تاکہ تم جہنم کی آگ میں نہ جاؤ، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی جہنم کی آگ میں داخل ہوتے ہو۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے بہت ہی رحم دل ہیں، اسی وجہ سے چاہتے ہیں کہ وہ عمل صالحہ کریں اور گناہوں کا ارتکاب نہ کریں تاکہ اللہ کی جنت کے حقدار بنیں۔ سیدنا ابو رفاع تمیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت میں حاضر ہوا جب آپ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں ایک مسافر آدمی ہوں، دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ میں دین کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا۔ چنانچہ دوران خطبہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، میری بات سن کر آپ نے اپنا خطبہ وہیں چھوڑا اور ممبر سے نیچے اتر کے میرے پاس تشریف لے آئے۔ بعد ازاں ایک کرسی لائی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ کر مجھے دین کے احکام سکھانے لگے، اور اس کے بعد آپ اپنے خطبے کی طرف آئے اور اس کا آخری حصہ مکمل کیا۔ بہت خوبصورت حدیث۔ فرمایا پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔
سورۃ توبہ کی اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اگر اب بھی یہ کافر، مشرک اور منافق آپ کی لائی ہوئی پرشفقت دعوت اور نور ہدایت سے مزین دین قبول کرنے کے بجائے اس سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ ان کی فکر نہ کریں، بلکہ اعلانیہ ان سے کہہ دیں کہ میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے، میں تو اسی ذات پر کامل بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور وہ بڑی طاقت اور قوت والا ہے، بے شک اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔